नौकरानी हर वक्त मेरे शोहर को अपनी अदाएं दिखाती रहती। इस बात पर वो मुझसे बहुत सी जूते खाती। मैं इसे निकालने लगती तो मेरी सास मना कर देती कि ये बड़ी किस्मत वाली है, इसके आने से हम करोड़पति बने हैं। अगर तुमने इसे घर से निकाला तो हम फिर से कंगाल हो जाएंगे। एक दिन मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने गुस्से में नौकरानी को निकाल दिया, मगर अगले रोज़ हमारी तीनों फैक्ट्रियों में आग लग गई। हमारा सब कुछ तबाह हो गया। मैं रोती हुई नौकरानी के घर गई, मगर इस वक्त मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरा नाम इकरा है। मेरे बाप ने बेटे की खातिर 2 शादियां की थीं, मगर किस्मत से इन्हें दोनों बीवियों से बेटा नहीं हुआ था। मेरी माँ मेरे बाप की दूसरी बीवी थी और मैं इनकी इकलौती बेटी थी, क्योंकि मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ कुछ पेचीदगियों की वजह से दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती थी। और मेरी बड़ी माँ की भी 3 बेटियां थीं। इसके बाद मेरे अब्बू बिल्कुल मायूस हो गए थे। उन्होंने तीसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि जितनी इनकी आमदनी थी घर के खर्चे इससे कई ज़्यादा हो गए थे। जो भी था, मगर हमारे बाप ने हम सब बहनों में कभी कोई फ़र्क नहीं रखा था। मगर मेरी माँ और बड़ी माँ की बिल्कुल नहीं बनती थी। आए रोज़ हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। फिर जब अब्बा ने मेरी माँ को ऊपर वाला पोषण बनाकर इन्हें अलग कर दिया, तब हमारे घर में सुकून हो गया था। यूं ही वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता रहा और हम सब बहनें जवान हो गई थी। बड़ी माँ ने अपनी बेटियों की शादी बहुत ऊंचे और अमीर घरों में कर दी। अब मेरी माँ भी यही चाहती थी कि मेरी शादी भी किसी अमीर ख़ानदान में हो जाए। इसी वजह से उन्होंने एक रिश्ता कराने वाली को मुंह मांगी फीस देकर इस काम के लिए कह दिया था। और फिर मेरी अम्मी की ख्वाहिश के मुताबिक मेरा रिश्ता भी आ गया था। हुआ दरअसल यूँ कि रिश्ता करवाने वाली खाला ने अम्मा को एक रिश्ते का बताया, जो बहुत अमीर घराने से आया था। इनको बस कम उम्र की, मुनासिब तालीम याफ्ता और मिडिल क्लास घर की लड़की चाहिए थी, जो खूबसूरत भी हो। और ये सब खूबियाँ तो मुफ्त में मेरे पास मौजूद थीं। लड़के का नाम नवीद था और वो इकलौता होने की वजह से अपने वालिद के बिजनेस का इकलौता वारिस भी था। इनके कपड़े की 3 फैक्ट्रियां थीं और वो बहुत बड़े बंगले में रहते थे। नवीद के अब्बू का कुछ साल पहले इंतकाल हो चुका था और तब से पूरा बिजनेस नवीद ही संभाल रहे थे। बस इनके घर में एक इनकी वालदा ही थी, जो नवीद की शादी के लिए लड़की देख रही थी। जब मुझे माँ ने नवीद के बारे में बताया और तस्वीर दिखाई तो मैं हैरान रह गई कि इतनी अच्छी शक्ल सूरत वाला इतना अमीर आदमी भला मुझ जैसी आम सी लड़की से क्यों शादी करना चाहेगा। मगर मुझे इससे भी ज़्यादा हैरत तब हुई जब रिश्ते वाली खाला ने अम्मा को फ़ोन करके बताया कि लड़के की माँ को नौरीन बहुत पसंद आई है और वो बाकायदा तौर पर रिश्ता पक्का करने के लिए आना चाहती है। अम्मा को और क्या चाहिए था। अम्मा ने तो खुद भी इतना ज़्यादा नहीं सोचा था कि इनकी बेटी के लिए फैक्ट्रियों के मालिक का रिश्ता आएगा। अम्मा ने फ़ौरन इनको खाने पर ही बुला लिया, मगर रिश्ते वाली खाला के सामने अम्मा ने एक शर्त रख दी। अम्मा ने कहा कि मुझे लड़के की उम्र पर कोई एतराज़ नहीं होगा और ना ही इस बात पर कि इसकी फैमिली कितनी बड़ी है या वो शक्ल सूरत में कैसा है। मुझे सब कबूल है, मगर मेरी शर्त यह है कि लड़का पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए और ना वो मेरी बेटी के बाद दूसरी शादी करेगा, चाहे औलाद हो या ना हो। अगर ये शर्त मंजूर है तो लड़के वालों को हमें लिख कर देना होगा कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा। अम्मा की ये बात मुझे बहुत पसंद आई थी। जाहिर है कि अम्मा एक शौकन के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी और वो कैसे चाह सकती थी कि इनकी बेटी भी इसी तरह से ज़िंदगी गुजारे। इसीलिए अम्मा की ये शर्त बिल्कुल ठीक थी। रिश्ते करवाने वाली खाला ने अम्मा को यकीन दिलाया कि नवीद की माँ नवीद की दूसरी शादी कभी नहीं करवाएगी और इन्हें हमारी हर शर्त कबूल है। अम्मा ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी। फिर 1 हफ्ते के बाद वो लोग हमारे घर आए। अब्बा ने इस मामले में खामोशी इख्तियार कर रखी थी। जैसे माँ कहती गई, अब्बा हाँ में हाँ मिलाते गए और इस तरह मेरी मंगनी नवीद से हो गई। मंगनी पर मेरी सास ने इतने तोहफे तोहफ़ दिए कि सब बहुत खुश थे। मेरी सास ने तो मेरी सौतेली माँ को भी जोड़े दिए और मेरी माँ के लिए सोने के कंगन बनवाए थे। अम्मा का सर अब फ़ख्र से बुलंद हो गया था और अब्बा भी फ़िक्रमंद नहीं थे, क्योंकि मेरी सास ने जहेज़ के नाम पर एक सुई तक लेने से साफ साफ इनकार कर दिया था, बल्कि उन्होंने शादी की सारी शॉपिंग मेरी पसंद से और मुझे साथ ले जाकर करवाई थी। इसी सिलसिले में जब मैं अपनी सास के साथ बाजार जाती तो मैं नवीद से कई बार मिली थी, पर कभी बात करने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। वो मुझसे उम्र में तकरीबन 10 साल बड़े थे और बहुत कम गो थे। मैंने नोट किया कि नवीद अपनी माँ के बहुत ज़्यादा फरमाबरदार थे। हर काम माँ से पूछ कर करते और अगर वो कोई चीज़ नवीद को दिखाती तो कह देते कि जैसे आपको अच्छा लगे। मैं नवीद के इस रवैये से परेशान हो जाती थी। मैंने ये बात माँ को कही तो माँ ने मुझे समझाया कि इतने बड़े बिजनेस को चलाने वाला माँ के कहने पर शॉपिंग पर जाता है तो इसे टेंशन होती होगी। भला इसे क्या पता होगा कि औरतों की शॉपिंग में क्या राय देनी है और क्या नहीं। माँ की बात पर मुझे कुछ तसल्ली तो हो गई, पर ऐसे ही शादी की तैयारियां
مکمل ہوئی تو شادی کا دن بھی آ گیا۔ ہر کسی نے میری اور نوید کی جوڑی کی تعریف کی تھی، مگر سب حیران بھی تھے کہ میرے لیے اتنے امیر بندے کا رشتہ کیسے آ گیا۔ جب میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی تو عالی شان بنگلہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور دل ہی دل میں بڑی خوش ہو رہی تھی کہ مجھے ایسا گھر اور شوہر ملا کہ جس پر دنیا رشک کرتی ہے۔ نوید بہت اچھے انسان تھے، مگر اپنے کام سے کام رکھنے والے بہت کم گو انسان تھے۔ نہ زیادہ بات کرتے، نہ زیادہ ہنستے تھے، بس تھوڑا سا مسکرا دیتے اور ہاں ہوں میں سر ہلا دیتے۔ 3-4 دن میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیسی نیچر کے مالک ہیں۔ شادی کے دوسرے دن ہی انہوں نے آفس جانا شروع کر دیا تھا، اور تو اور گھر آنے کے بعد بھی 1-2 گھنٹہ آفس کے کاموں پر لگا دیتے۔ شام کو لوٹتے تھے اور لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتے۔ میری ساس بہت ماڈرن تھی، ان کا سوشل سرکل بہت بڑا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد سے فون پر بزی ہو جاتی اور 2-3 مرتبہ باہر ضرور جایا کرتی تھیں۔ کام کاج کے لیے ملازموں کی پوری فوج ہر وقت دستیاب رہتی۔ مجھے میری ساس نے شادی کے چند دن بعد ہی گھر کا سارا کام سمجھا دیا، مگر یہ بھی کہا کہ کوئی کام خود نہیں کرنا ہے اور تم نے تیار رہنا ہے، بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح۔ مگر کپڑوں کا انتخاب اور باقی ہر چیز کے بارے میں بھی مجھے انہوں نے بتا دیا تھا کہ میں ویسے بھی کچھ سہمی ہوئی تھی، اسی لیے ان کی ہر بات توجہ سے سنتی اور جیسے وہ کہتی میں ویسے ہی کرتی تھی۔ شادی کو 10 دن تو مجھے میری ساس نے میکے بھجوا دیا اور کہا کہ 2 دن اپنی ماں کے پاس رہ لو، تیسرے دن تمہیں لینے نوید آ جائے گا۔ میں اچانک میکے جانے کی بات پر کچھ حیران ہوئی تھی، مگر ساس کا حکم بھلا میں کیسے ٹال سکتی تھی۔ اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ ماں میری ٹھاٹ باٹ دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی، کیونکہ میری ساس نے میرے ساتھ ایک ملازمہ کو بھی بھیجا تھا اور تاکید کی تھی کہ وہاں کوئی کام خود مت کرنا، بس تم اپنا خیال رکھنا۔ میں اپنی ساس کی یہ بات سن کر خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت بہو سمجھ رہی تھی، کیونکہ میں نے تو کسی اور کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ کوئی ساس اتنا خیال رکھ سکتی ہے بھلا؟ میں 2 دن ماں کے پاس رہی تو بڑی امی سے ملنے بھی گئی، ان کے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے تحفے بھی لے کر آئی تھی جو ان کو دیے تھے۔ وہ بہت خوش ہوئیں، مگر بڑی امی کی آنکھوں میں حسرت بھی تھی کہ ان کی بیٹیاں بے شک امیر سسرال میں گئی تھی، مگر میرے جیسے شان و شوکت کسی کی نہیں تھی۔ میں نے بھی خوب مزے لے لے کر اپنے سسرال کی تعریفیں کی، اور پھر ملازمہ کا میرے ساتھ آنا ہی سب کے لیے بہت بڑا ثبوت تھا کہ میں اپنے سسرال میں شہزادی کی طرح رہتی ہوں۔ 2 دن گزر جانے کے بعد تیسرے دن مجھے نوید لینے آ گئے۔ ماں نے کھانے کا اہتمام کیا تھا، مگر وہ معذرت کرنے لگے کہ بہت ضروری کام ہے، اس لیے جلدی نکلنا ہے۔ ماں نے مجھے سمجھایا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں شوہر کے ہاں میں ہاں ملاتی رہنا اور پھر بعد میں پوری زندگی راج کرو گی۔ میں نے یہ نصیحت اپنے پلوں سے باندھ لی تھی۔ میرے جانے کے وقت ابا اور اماں نے مجھے بہت سی دعائیں دیں۔ میں اپنے گھر پہنچی تو میری ساس چائے پی رہی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرائی اور سب کا حال احوال پوچھا۔ کچھ دیر تک وہاں ایک لڑکی آئی جو میری ساس سے کھانے کا پوچھنے لگی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور اس کا لباس بھی بہترین تھا۔ میری ساس نے اسے کہا کہ جو بہو کہے وہی پکانا ہے، اس لیے روز میری بہو سے پوچھ لیا کرو۔ وہ لڑکی میرے طرف آ گئی اور پوچھنے لگی، اس کا لہجہ اور چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ میں نے اسے کچھ 2-3 ڈشیں بنانے کا کہا اور اس کے وہاں سے جانے کے بعد اپنی ساس سے پوچھا کہ وہ کون تھی۔ میری ساس نے بتایا کہ ظاہر ہے وہ ملازمہ ہے۔ میں اس بات پر تھوڑی سی حیران ہوئی کہ اتنی جوان اور خوبصورت ملازمہ رکھنے کی بھلا کیا ضرورت تھی، اور اس کا لباس بھی بہت اچھا تھا، لگتا نہیں تھا کہ وہ کہیں سے ملازمہ ہے۔ میری ساس مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ پہلے سے یہاں ہے، لیکن کچھ دن کے لیے چھٹی پر گئی ہوئی تھی اور وہ تمام ملازمین کو اپنی نگرانی میں کام کرواتی ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہے۔ اس کے علاوہ وہ میرے کمرے اور چیزوں کی بھی دیکھ بھال کرتی ہے۔ میں اپنی ساس کی باتیں توجہ سے سن اور سمجھ رہی تھی۔ اس لڑکی کا نام مہرین تھا اور وہ عمر میں مجھ سے 4 سال بڑی ہی لگتی تھی۔ مہرین کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی۔ کھانا پکانے سے لے کر لانڈری میں کپڑے بھیجنے تک ہر کام وہ اپنی نگرانی میں کروایا کرتی تھی۔ میری ساس کے کمرے کی صفائی بھی وہ خود کرواتی تھی اور میں نے نوٹ کیا کہ وہ ہر کام بڑی تیزی اور مہارت سے کروا لیتی ہے، جیسے اسے بہت زیادہ تجربہ ہو، مگر وہ مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی۔ ہاں، میری کسی بات کا جواب دے دیتی، مگر خود سے کبھی بات نہیں کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہو گیا اور میں نے 1-2 بار اس سے پوچھا بھی کہ وہ کون ہے اور یہاں کیسے آئی، مگر اس نے کبھی میری کسی بات کا ٹھیک سے جواب نہیں دیا۔
مجھے اس کی خاموشی ہمیشہ سے ہی کھٹکتی تھی۔ ایک دن میں نے جو دیکھا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میری طبیعت کچھ اچھی نہیں تھی تو میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ نوید کے آنے کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے میں ہمت کر کے کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ نوید لاؤنج میں بیٹھے ہیں اور مہرین ان کو پانی دے رہی ہے، مگر اس میں عجیب بات یہ تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی، مگر میں نے ایسے ری ایکٹ کیا کہ جیسے میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے اکثر میں ایسا ہی کوئی نہ کوئی منظر دیکھ لیتی کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، یا مہرین نوید کے آتے ہی فٹافٹ پانی لے کر آ جاتی۔ اور ایک دن حد ہی ہو گئی۔ شام کا وقت تھا جب میں باہر لان میں جانے کے لیے نکلی تو میں نے دیکھا کہ مہرین نے میک اپ کیا ہوا ہے، کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہے، سامنے لان میں نوید بیٹھے اسے دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور مہرین نے کچھ اشارہ بھی کیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ گیا اور میں اپنی ساس کے پاس جانے لگی۔ تبھی اچانک مجھے چکر آ گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر مجھے چیک کر رہا تھا، میری ساس وہیں بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کو مبارکباد دیتے ہوئے خوشخبری سنائی تو میری ساس ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ڈاکٹر کو مبارکی کے طور پر کافی سارے نوٹ تھما دیے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ میرے پاس آئی اور نوٹوں کی ایک گڈی میرے سر سے وار کر مہرین کو بلا کر اسے دے دی کہ غریبوں میں بانٹنی ہے۔ خوشی کی خبر سن کر مہرین کے چہرے پر پھیکا سا رنگ آیا تھا، مگر جلد ہی اس نے خود کو نارمل کر لیا اور میری ساس کو مبارک دی۔ میری ساس نے کچھ جتانے والے انداز میں سے خیر مبارک کہا اور نوید کو اندر بھیجنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد نوید کمرے میں آئے تو میری ساس نے ان کو خوشخبری سنا دی، مگر اتنی بڑی خبر سن کر بھی انہوں نے کچھ خاص ری ایکٹ نہیں کیا تھا۔ مجھے اب ہر بات محسوس ہوتی تھی۔ کچھ دن مزید گزرے تو میری ساس نے میرے ناز نخروں کو اٹھانے کے لیے 2 ملازم اور رکھ لیے۔ ان میں سے ایک تو صرف میرے لیے تھی۔ مہرین کو بھی خاص تاکید کی کہ میرا ہر کام پورا ہونا چاہیے، مگر میں نے نوٹ کیا کہ مہرین میرے کمرے میں آتی تھی، وہ نہ میرا کام خود سے کرتی تھی بلکہ میری اس ساس اپنی نگرانی میں میرے کھانے کی چیزیں بنواتی، سامنے مجھے کھلاتی تھی۔ مجھے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کا کہتی رہتی، ایسے نہیں کرنا ویسے نہیں کرنا۔ میں تو 2 مہینوں میں ہی تنگ آ گئی کہ ماں بننا بھی کتنا مشکل کام ہے۔ میں نے ماں کو فون پر سب بتایا تو ماں نے کہا کہ شکر کرو تمہاری ساس قدر کرنے والی ہے، ورنہ اس حالت میں بھی اتنے کام کرنے پڑتے ہیں، مگر تم تو مہارانیوں کی طرح بیٹھی کھا رہی ہو، اور کیا چاہیے تمہیں۔ ماں کی بات تو ٹھیک تھی، مگر میں اب ان کو کیا بتاتی کہ شوہر کی محبت اور چاہت کے لیے تو میں ترستی ہوں۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ نوید میرے ناز نخرے اٹھائے، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے اور میری کیئر کرے، مگر وہ تو ایسے تھے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، بس اپنے کام سے کام رکھتے۔ میں سوچتی کہ وہ ایسے کیوں ہیں؟ اگر صرف میرے ساتھ ایسے تو کیا ان کی شادی مجھ سے زبردستی کی گئی تھی؟ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور وہ دن آ گیا جب میں نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ نوید کو اس دن بہت خوش دیکھا میں نے، مگر میری ساس کچھ زیادہ خوش نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ پوتی کی پیدائش پر ان کو اعتراض تھا، مگر بس وہ پوتا چاہتی تھیں، لیکن انہوں نے پوتی کے پیدا ہونے پر بھی بڑے اہتمام سے صدقہ خیرات کی، سارے ملازموں کو کپڑے بنوا کر دیے اور مجھے کہنے لگی کہ پوتی مجھے بے حد عزیز ہے، کیونکہ وہی پر مجھے پوتا بھی چاہیے کیونکہ وہی میری نسل کو آگے بڑھائے گا۔ میں اپنی ساس کی اس بات کو زیادہ سمجھ نہیں سکی کہ درینہ خواہش کیوں، میری شادی کے بعد ہی تو بچی پیدا ہو گئی تھی، مگر میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میری بیٹی بہت پیاری تھی اور اس کے آنے کے بعد نوید میں کافی تبدیلی آئی تھی۔ اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتے تھے، اسے گود میں اٹھا کر باتیں کرتے تھے، میرے ساتھ وہ پہلے جیسے ہی تھے، مگر میں اتنے میں ہی خوش تھی کہ اپنی بیٹی کو وہ اہمیت دیتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کمرے سے باہر آئی تو نوید نے مہرین کو میری بیٹی پکڑائی ہوئی تھی اور وہ اسے پیار کر رہی تھی اور نوید بڑے پیار سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر آگ لگ گئی، میں کچھ بولنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے میری ساس وہاں آ گئی اور وہ مہرین کو ڈانٹنے لگ گئی۔ مہرین نے بچی نوید کے حوالے کی اور روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ میری ساس نے مہرین سے کہا تھا کہ ڈائن ہو تم، اس بچی سے دور رہا کرو۔ میں اپنی ساس کا یہ جملہ سمجھ نہیں سکی کہ انہوں نے کیوں مہرین سے ایسا کہا تھا۔ پھر اگلے دن جو ہوا اسے تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ مہرین کام کروا رہی تھی کہ اچانک اسے چکر آنے لگے، وہ زمین پر گر گئی۔ تب میری ساس گھبرا کے اٹھی اور مہرین مہرین کہہ کر اسے آوازیں دینے لگی۔ پھر میری ساس نے نوید کو فون کیا اور ملازم نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ 20 منٹ میں نوید گھر پہنچ چکے تھے۔ نوید کا ایسے ایک نوکرانی کے لیے بھاگم بھاگ گھر چلے آنا مجھے اچھا نہیں لگا تھا، وہ کچھ زیادہ ہی اسے اہمیت دے رہے تھے۔ میں یہ سب برداشت کر رہی تھی، مگر جو خبر ڈاکٹر نے سنائی وہ میرے ہوش اڑانے کو کافی تھے۔
ڈاکٹر نے بتایا کہ مہرین امید سے ہے، اور میں اتنی زیادہ حیران و پریشان ہوئی کہ وہ تو شادی شدہ تھی ہی نہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ میری ساس بھی حیران کھڑی تھیں، مگر نوید کے چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ تو سب جیسے بھول ہی گئے کہ کمرے میں ان کی ماں اور بیوی بھی اس وقت موجود ہے۔ انہوں نے فٹافٹ مہرین کا ہاتھ تھام لیا۔ میں حیران پریشان ہو رہی تھی، میرا دماغ چکرانے لگ گیا۔ مہرین اور میرے شوہر کے بیچ یہ سب کیا چل رہا تھا بھلا؟ میں نے نوید کا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ ایک نوکرانی کے ساتھ عیاشی کرتے آپ کو شرم نہیں آئی؟ نوید تیز آواز میں بولے کہ یہ نوکرانی نہیں، میری پہلی بیوی ہے، جس سے میں نے محبت کی شادی کی تھی، مگر میری ماں کو یہ بالکل بھی پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ میری شادی اپنی پسند سے کروانا چاہتی تھی، اور پھر شادی کے 5 سال بعد بھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اماں کو بہانہ مل گیا اور تمہیں میری دوسری بیوی بنا کر یہاں لے آئی۔ نوید کے الفاظ تھے کہ ہتھوڑے جو میرے سر پر برس رہے تھے۔ میری ساس بالکل خاموش کھڑی تھی۔ میں بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مہرین خود میرے کمرے میں آ گئی۔ اس نے میرے پاس بیٹھ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا اور بڑی نرمی اور بڑے پیار سے بولی کہ نورین، تم پریشان نہ ہو، میں تم سے تمہارا حق کبھی نہیں چھینوں گی، اور نہ نوید سے کہوں گی کہ تمہیں چھوڑ دیں، کیونکہ تم ہماری اپنی ہو اور ہماری اپنی بیٹی کی ماں بھی ہو۔ میں مہرین کا منہ دیکھنے لگی اور وہ پھر مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ میری ماں بہت بیمار تھی، اس لیے میں نے مجبوری میں نوید کے آفس میں جاب شروع کر دی تھی، مگر میری قسمت میں یہی تھا کہ نوید نے مجھے پسند کر کے مجھ سے شادی کر لی، جبکہ نوید کی ماں اس رشتے کے سخت خلاف تھی، اور پھر 5 سال تک اولاد نہ ہونے کے طعنے میں سنتی رہی۔ نوید کی دوسری شادی کے لیے اس شرط پر مان گئی کہ میں اسی گھر میں رہوں گی، پر ماما نے مجھے ایک نوکرانی کی حیثیت سے تم سے ملوایا تھا، اور جب تمہاری نوید سے شادی ہوئی تھی، ان دنوں میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میں وہیں گئی ہوئی تھی۔ مہرین کی باتوں نے میرے دل اور غصے کو پگھلا دیا تھا، اور وہ ہاتھ جوڑ کر مجھے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر وہ بھی تو ایک عورت ہی تھی اور بالکل اکیلی تھی۔ میں نے جانے کیوں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تب وہ مسکرانے لگ گئی۔ اس وقت میری بیٹی رونے لگی تو مہرین نے جلدی سے اسے اٹھا لیا۔ میں نے آج مہرین کو منع نہیں کیا تھا۔ میں نے کھلے دل سے مہرین کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ میرے شوہر کی پہلی بیوی تھی، اور اگر میں بھی اپنی ماں جیسا سلوک کرتی تو پھر میرا گھر بھی جہنم بن جاتا۔ میرے مہرین سے اچھے رویے کی وجہ سے نوید میرے قریب آ گئے تھے، اور وہ ہم دونوں کو برابر وقت دینے لگے تھے۔ میرے کہنے پر میری ساس نے بھی مہرین کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ آج میری شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ میری ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں، اور مہرین کے بھی 2 بیٹے ہیں۔ ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں۔ ہماری ساس کا انتقال ہو چکا ہے، اور میں مہرین کے ساتھ بالکل مطمئن ہوں، کیونکہ نوید ہم دونوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہماری سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔